الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ये सूरह तौबा की आयत नंबर 94 था 98 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है, यातज़िरून इलैकुम वो उज़र बयान करेंगे तुम्हारे सामने, इज़ा रजअतुम इलैहिम जिस वक़्त तुम लौट कर आओगे इनकी तरफ। क़ुल ला तातज़िरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ना तुम उज़र बयान करो, लन नुमिना लकुम हम हरगिज़ तुम्हारी तस्दीक नहीं करेंगे। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम तहक़ीक़ अल्लाह ने हमें बता दी तुम्हारी कुछ खबरें। वसयरल्लाहु और अनकरीब अल्लाह देख लेगा, अमलकुम तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु और उसका रसूल, सुम्मा तुरद्दूना फिर तुम लौट कर आओगे
इला आलिमिल गैब व शहादा, आलिमुल गैब व शहादा की तरफ। फ़युनब्बिउकुम, फिर वो ख़बर देगा तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, उन कामों की जो तुम करते रहे। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अन करीब वो कस्में उठाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने। इज़न क़लबतुम इलैहि, जिस वक़्त तुम लौटोगे इनकी तरफ। लितुअरिज़ू अन्हुम, ताकि तुम राज़ी हो जाओ इन लोगों से। फ़अरिज़ू अन्हुम, सो तुम राज़ी हो गए इन लोगों से, ताकि तुम राज़ी हो जाओ इन लोगों से। फ़अरिज़ू अन्हुम, फिर वो राज़ी हो गए इनसे। इन्नहुम फ़अरिज़ू अन्हुम, सो तुम एराज़ करो इन लोगों से। अन करीब वो कस्में उठाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने, ताकि तुम जिस वक़्त तुम लौटोगे इन लोगों की तरफ, ताकि तुम राज़ी हो जाओ इन लोगों से। फ़अरिज़ू अन्हुम, सो एराज़ करो तुम लोग इन लोगों से। इन्नहुम रिजसुन, बेशक वो पलीद हैं। व मअवाहुम जहन्नम, और इन लोगों का ठिकाना दोज़ख है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, बदला है उन कामों का जो वो कमाते हैं। यहलिफून लकुम, वो कस्में उठाते हैं तुम्हारे सामने। लितरज़ऊ अन्हुम, ताकि तुम राज़ी हो जाओ इन लोगों से। फ़इन तरज़ऊ अन्हुम, फिर अगर तुम राज़ी हो गए इन लोगों से। फ़इन्नल्लाह, सो बेशक अल्लाह ताला, ला यरज़ा, नाराज़ी होंगे, अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, नाफरमान लोगों से। अल आराब अशद्दु कुफ़्रा, देहाती लोग ज़्यादा सख्त हैं कुफ़र में। व निफ़ाक़, और मुनाफ़क़त में। व अजदरु, और ज़्यादा लायक हैं अल्ला यअलमू हुदूदा, कि वो ना जाने हुदूद को। मा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल की, अला रसूलिही, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन हकीम, खूब जानने वाले, हिकमत वाले हैं। व मिनल आराबी, और देहातियों में से, मन यत्तखिज़ु, वो लोग हैं कि जो बनाते हैं, मा युनफ़िक़ु, जो खर्च करते हैं, मग़रमा, तावान, मग़रमा, तावान। व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, और इंतज़ार करते हैं तुम्हारे लिए गर्दिशों का। अलैहिम दाइरतुस्सौ, उन्हीं पर पड़े बुरी गर्दिश। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। ग़ज़वाए तबूक का ज़िक्र चला आ रहा था और मुनाफिकीन का ज़िक्र चला आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मकाम पर रोमियों से जिहाद करने के लिए मुसलमानों के जमात के साथ निकले। 30,000, 40,000, 70,000 मुसलमानों के ग्रोह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। कई दिनों तक तबूक मकाम पर मुसलमानों ने
اور رومیوں نے پڑاؤ ڈالے رکھا۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ بغیر لڑائی کے مسلمان واپس لوٹے، اور وجہ کیا تھی کہ ہرقل روم نے اپنی فوج میں سے، اپنے لشکر میں سے جو کمانڈر تھے، اس لشکر کی کمان سنبھالنے والے جو ان کے لیڈر تھے، امیر تھے، کمانڈر تھے، ان کو بلایا، جو ان کے ساتھ مخلص تھے کہ جو راز کو فاش نہ کریں گے باقی لوگوں کے سامنے۔ ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، سنا ہے یہ جو مسلمان ہیں ان کا جو پیغمبر ہے وہ سچا نبی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور نبی کبھی پہل نہیں کرتا لڑائی میں، پہل نہیں کرتا لڑائی میں۔ اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ بات اٹل ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کر کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم نے انتظار کرنا ہے، اگر وہ پہل کرتے ہیں تو لڑنا ہے، اگر پہل نہیں کرتے تو لڑائی نہیں کرنی۔ اور یہ بات لشکر کو، اپنے لوگوں کو کے سامنے ذکر نہیں کرنی، راز رکھنا ہے، باقی لوگوں کے سامنے راز رکھنی ہے یہ بات۔ اپنے کمانڈروں کے سامنے ہرقل روم نے یہ بات کہہ دی۔ اب کئی دنوں تک پڑاؤ ڈالا رکھا رومیوں نے، رومی لشکروں نے، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی ان کی فوج، اور مسلمانوں نے بھی۔ لیکن کئی دن جب گزر گئے اور لڑائی پیش نہ آئی تو ہرقل روم نے کہا کہ ان سے کہو کہ واپس چلو، یہ ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ ابو عامر راہب جو بڑا شرارتی قسم کا شخص تھا، اس نے ہرقل روم سے جا کر کہا تھا کہ مسلمان تم سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تمہارے اوپر وہ غالب آ جائیں گے اور تم سے وہ لڑیں گے اور تمہارے ملک پر وہ قابض ہو جائیں گے۔ تو ان کو اکسایا تھا لڑائی کے لیے۔ تو جب آ کر تبوک کے مقام پر انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ہم سے لڑ ہی نہیں رہے، تو وہ خبر بالکل جھوٹی تھی، تو یہ واپس لوٹے کچھ دن وہاں پر انتظار کر لینے کے بعد کہ اگر یہ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے۔ تو بغیر لڑائی کے مسلمان واپس لوٹے اور ہرقل روم اپنی فوج اور لشکر کو لے کر واپس لوٹا۔ تو بغیر لڑائی کے ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب یہ واپس لوٹے۔ اب جو پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے عذر بیان کیا اور عذر بیان کر کر مدینہ میں ٹھہرے رہے، جیسا کہ ان کی تفصیل بیان ہو چکی۔ کسی نے کہا والدہ بیمار ہے، کسی نے کہا غلام بھاگ گیا، کسی نے کہا کوئی میرے متبادل نہیں کہ جو فصلوں کو سنبھال سکے، کھیتی کو سنبھال سکے۔ تو یہ کئی طرح کے عذر بیان کیے ان لوگوں نے۔ اور دوسری طرح کے منافقین کی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے عذر بیان کرنے کی بھی زحمت مرحمت نہ فرمائی، زحمت نہ کی عذر بیان کرنے کی۔ کیوں نہیں کی عذر بیان؟ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ مسلمان تو تھوڑی سی تعداد میں ہے اور ہرقل روم وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کا زندہ واپس لوٹ کر آنا ناممکن ہے، واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا، اس وجہ سے کہ جب زندہ لوٹ کر تو انہوں نے آنا نہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے مر جانا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے عذر بیان کرنا بھی زحمت گوارا نہ کی، اور جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے کہ جنہوں نے عذر بھی بیان کرنے کی زحمت نہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جب واپس لوٹیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مسلمان تو زندہ لوٹ آئے،
مسلمان تو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ لوگ عذر بیان کریں گے، ہیلے بیان کریں گے، بہانے بیان کریں گے کہ فلاں فلاں مجبوری تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ یعتذرون الیکم، عذر بیان کریں گے وہ لوگ تمہارے سامنے جس وقت تم لوٹو گے ان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سے کہہ دیجئے گا کہ لا تعتذروا، ہم تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن نؤمن لکم، ہرگز تمہارے عذروں کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ تم نے جو حرکتیں کی، تمہارے اندر جو کچھ ہے، تمہاری حرکتیں جو ہیں ان کی کچھ خبریں اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہیں، ہمیں دے چکا ہے اللہ، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھ لے گا۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہر سب کے اعمال کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی ہر جگہ بیک وقت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پوری کائنات میں ہر وقت موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کہ امت کے اعمال کو خود دیکھ رہے ہیں، خود دیکھ رہے۔ اگر یہ استدلال کرنا ان لوگوں کا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اگلے صفحے پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جو عمل کر رہے ہو ان قریب اللہ تعالیٰ اعمالکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول، والمؤمنون، اور ایمان والے وہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے تمہارے عمل کو جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کا بھی ذکر آ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ رہا، اور ایمان والوں کا بھی ذکر آ رہا کہ ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس آیت کریمہ سے ہم یہ بات لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہر جگہ پہ، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر وقت موجود، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت موجود، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھ لیں گے اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو۔ تو وہاں پر بھی، وہاں تو ایمان والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو دوسری آیت میں نے ذکر کی کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دیکھ لیں گے عمل کو۔ اس سے تو تمام کے تمام ایمان والے بھی حاضر ناظر ہوئے، پھر کہ میں اور آپ، ہم سب بھی حاضر ناظر ہیں ہر زمانے میں، ہر وقت۔ تو یہ استدلال کرنا درست نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، کہ منافقین جو عمل کر رہے یہ دیکھ لیں گے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا کیا ہے کہ تم جو عذر بیان کر رہے ہو نا کہ فلاں عذر کی بنا پر ہم جو ہے تبوک کے مقام پر حاضر نہیں ہو سکے، تو ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کے بعد بھی تو لڑائیاں ہونی ہے نا، غزوات پیش آنے ہیں، ان میں دیکھ لیں گے تم کتنا نکلتے ہو، کتنا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر جہاد کرتے ہو، تو باقی لڑائیوں میں دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کے کہ اب تو تم عذر بیان کر رہے ہو، اگر تم اتنے سچے ہو تو پتہ چل جائے گا غزوہ خیبر میں اور دیگر غزوات میں کہ تم وہاں جا کر کتنا اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتے ہو۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہوا، اور یہاں پر منافقین کا ذکر ہے۔
منافقین کا ذکر تمام ایمان جو ہے تمام لوگوں کا ذکر نہیں ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور انہی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے ان آیت کریمہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے جو اس کے بعد تبوک کے بعد جو غزوات پیش آئیں گے کہ تم ان لڑائیوں میں ان غزوات میں کتنا نکلتے ہو اگر ابھی نہیں نکلے۔ تم جو ہیلے بیان کر رہے ہو، عذر بیان کر رہے ہو کہ یہ فلاں عذر تھا، فلاں مجبوری کی بنا پر نہیں جا سکے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، تو دیکھ لیا جائے گا دیگر غزوات میں کہ تم ان میں کس طرح شرکت کرتے ہو۔ تو یہ استدلال کرنا ان لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے اس آیت کریمہ کی بنا پر، یہ استدلال کرنا درست نہیں۔ اگر اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا ان کا درست ہوگا تو پھر تمام ایمان والے بھی حاضر ناظر ہوں گے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ہر زمانے میں ہر وقت موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، تمام کائنات کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری امت کے اعمال پیش کرتے ہیں روضہ اطہر میں، کہ امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح بیک وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے حاضر ناظر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا فرما رہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جس وقت تم لوٹو گے الی عالم الغیب، جس وقت پھر تمہیں لوٹایا جائے گا عالم الغیب و شہادہ کی طرف۔ عالم الغیب کسے کہا جاتا ہے؟ پوری کائنات کی خبر رکھنے والی ہو جو ذات، اسے عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، جن چیزوں کا علم ہمیں نہیں، اللہ کو ان چیزوں کا بھی علم ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم لاہور سے باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم پاکستان سے باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے یہاں کا معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میرے سامنے بیٹھ کر تم کیا سن رہے ہو، میرے سامنے بیٹھ کر تم نے کیا کیا ہے، اب سے پہلے تم نے یہاں اس مسجد میں کیا کیا، مجھے اتنا علم ہے، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ ہاں اس سے زیادہ علم کسے ہے؟ اللہ کو۔ تو یہ ہے غیب، کہ غیب کو جاننے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، نہ میں نہ آپ نہ پیغمبر، کوئی نہیں۔ پیغمبروں کو اللہ نے جتنا علم غیب کی خبروں کو دیا اتنا ہی ان کے پاس علم ہوا، اس سے زیادہ پیغمبروں کے پاس بھی علم نہیں۔ اللہ رب العزت پوری کائنات سے باخبر ہے، پوری کائنات کا علم رکھنے والے ہیں، بیک وقت ہر جگہ، زمین کی تہوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، مشرق مغرب شمال جنوب، سمندر کی گہرائیوں میں، موجوں میں، ہر جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ غیب یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام چیزوں کی خبر ہر وقت ہر زمانے میں رکھ رہے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا اس کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اللہ رب، یہ ہے مطلب عالم الغیب و شہادہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس وقت تمہیں لوٹایا جائے گا، تم لوٹو گے اللہ کی طرف، اس وقت اللہ تمہیں خبر دے گا تمہارے کاموں کی جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے۔ کون؟ منافقین۔ جب مسلمان تبوک سے واپس لوٹے اس وقت انہوں نے قسمیں کھائی، اذن انقلبتم الیہم، جس وقت تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی تبوک کے مقام پر اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم لوٹ کر اب مدینہ میں جاؤ گے نا، تو مدینے میں جاؤ گے تو وہاں منافقین تمہارے سامنے آئیں گے دوڑے ہوئے، اور آ کر عذر بیان کریں گے، ہلے بیان کریں گے، اور جو ہے اپنے آپ کو معذور کہلوائیں گے کہ ہمیں تو فلاں عذر درپیش تھا اس وجہ سے نہیں نکلے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے کہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، عذر بیان کر کر تاکہ تمہیں راضی کر لے بولو۔ لیکن اے میرے پیغمبر اور اے میرے پیغمبر کے صحابہ مسلمانوں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے اعراض کرنا، ان کے عذر کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ لوگ پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کفر کی بنا پر وہ پلید ہیں، شرک کی بنا پر وہ پلید ہیں، اور جو ہے منافقت کی بنا پر وہ پلید ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ لوگ کمایا کرتے تھے، جو کمائی کرتے رہے کفر کی، شرک کی، منافقت کی، نفاق کی، وہ ان کا اس کمائی کا بدلہ اللہ رب العزت جہنم کی صورت میں ان لوگوں کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یحلفون لکم، یہ لوگ قسمیں بھی اٹھائیں گے تمہارے سامنے،
اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان لوگوں سے. وہ پورا زور لگائیں گے. لیکن فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر تم راضی ہو گئے ان لوگوں سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوں گے نافرمان لوگوں سے. تمہیں راضی بھی ان لوگوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ راضی ان سے کبھی نہیں ہوں گے. ان کے نفاق کی بنا پر، کفر کی بنا پر. پھر میرا رب فرما رہا ہے الاعراب اشد کفرا. یہ نفاق اختیار کرنے والے عرب کے دیہاتی لوگ تھے، مدینہ کے اطراف میں